आदाब, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं मॉरिशस से अबिनाज़ जानली हूँ। मैं अफ़साना निगार हूँ और अपने अफ़सानों को आप तक पहुँचाने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आज आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ मेरा अफ़साना इंतकाम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इंतकाम। शमीमा का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। ताम खाने की ऊपर की सीढ़ी चढ़ते वक्त उसने जंगले को ज़ोर से पकड़ा। वो जैसे हवा में चल रही थी। हिम्मत एक अजीब शय है। ज़िंदगी की राह में बह जाना कितना आसान है, लेकिन लहरों को चीरकर तूफ़ान का मुकाबला करना नहायत बहादुरी का काम होता है। आसिफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या इस मुलाकात के बाद सब पहले की तरह हो जाएगा? क्या उसके बाद गलत फहमी दूर हो जाएगी? ये तमाम सवालात शमीमा के जहन में गर्दिश कर रहे थे। शमीमा ने आसिफ को पैगाम के ज़रिए खाने का ऑर्डर लेकर ताम खाने की छत पर इंतज़ार करने को कहा था। आसिफ किस मज़े से रुक़ैया का इंतज़ार कर रहा होगा। उसे क्या पता कि रुक़ैया की जगह शमीमा उससे मिलने आ रही है। ऊपर चढ़ते ही आसिफ नज़र आया। वो कोने वाली मेज़ पर बैठा था। खाने का ऑर्डर उसके सामने तश्तरी पर रखा हुआ था। आसिफ ने लंबी आस्तीन वाली भूरी कमीज़ पहनी थी। उसको देखकर शमीमा के दिल की धड़कन रुक गई थी। वो सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते साकित खड़ी रह गई। हमेशा की तरह आसिफ हसीन लग रहा था। ये कमीज़ शमीमा ने उसे पहनते हुए कभी नहीं देखा था। वो पूरी तैयारी के साथ रुक़ैया से पहली बार मिलने के लिए आया था। उसका इश्तियाक साफ ज़ाहिर था। इस एहसास ने शमीमा के दिल में गुस्से की एक लहर दोहराई। शमीमा और आसिफ को जुदा हुए 2 ही हफ़्ते हुए थे और इन 2 हफ़्तों में आसिफ ने रुक़ैया को कितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में कबूल कर दिया था। वो रुक़ैया की पसंद नापसंद से वाकिफ़ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो शमीमा की पसंद नापसंद से पहले वाकिफ़ था। मतलब ये कि शमीमा के लिए उसके दिल में कोई सदाकत नहीं थी। शमीमा ने मुट्ठियाँ भींच ली। वो मुसम्मम इरादे से आसिफ की तरफ आगे बढ़ी। आसिफ के सामने बैठकर उसने ज़ोर की सांस ली। शमीमा को डर था कि आसिफ उसको देखते ही भाग जाएगा और वो उस चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन आसिफ उसके सामने था। उसके चेहरे का रंग फुक हो गया था। सामने वाली पेप्सी की तरफ शमीमा ने हाथ बढ़ाया। आसिफ ने ज़ोर से वो पेप्सी उसके हाथ से छीन ली। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? रुक़ैया के लिए। आसिफ मुतहय्यर हो गया और शमीमा को देखता रह गया। रुक़ैया मेरी सहेली है। मैंने उसको तुम्हारी बेवफ़ाई के बारे में सब कुछ बताया। वो मेरी मदद के लिए राज़ी हो गई। बल्कि ये सब उसी का मंसूबा है, शमीमा ने बताया। आसिफ सकते में पड़ गया। फिर बोल उठा, धोखा था, फ़रेब था। हाँ, 2 हफ़्तों से तुम मुझसे रुक़ैया के मैसेंजर पर और रुक़ैया के नंबर पर SMS के ज़रिए बात कर रहे थे। रुक़ैया ने आखिरश राज शमीमा ने आखिरश राज फाश किया। आसिफ ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और रुक़ैया का नंबर और फ़ेसबुक ब्लॉक कर दिया और भेजे गए पैगामात को मिटाने लगा। शमीमा को याद आया कि इसी तरह आसिफ ने उसका भी नंबर और फ़ेसबुक ब्लॉक किया था। लड़कियों को अपने जहन और अपनी ज़िंदगी से खारिज करने का ये आसिफ का तरीका था। इस कड़वी याद से शमीमा के दिल में चुभन हुई। गुस्से से आसिफ का चेहरा लाल नज़र आ रहा था। उसने पेप्सी ली और स्ट्रॉ पर पूरी ताकत लगाकर पेप्सी चूसने लगा। शमीमा को आसिफ के जमे हुए मसोरे नज़र आए। वाकई आसिफ को बहुत गुस्सा आ रहा था। शमीमा थोड़ा सा सहम गई, लेकिन उसने अपना खौफ ज़ाहिर होने नहीं दिया। आसिफ ने खाने के डिब्बों को अपने बस्ते में रखना शुरू किया और शमीमा से कहा, ये तुम्हारा खाना है, तुम रख सकती हो। शुक्रिया, शमीमा ने तंज़न जवाब दिया। आसिफ उठा
اور کھانے کی خالی تشتری لے کر زینے کے پاس رکھے کوڑے دان کی طرف بڑھا۔ شمیمہ کو لگا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر اس نے غور کیا کہ آصف کا بستہ میز پر ہی ہے۔ شمیمہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ شاید یہ آصف اور اس کی آخری ملاقات ہوگی۔ پھر بھی احمق دل کے نہا خانے میں یہ امید تھی کہ شاید اسے دیکھنے کے بعد آصف کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس وقت آصف کی باتوں نے چابک کی طرح شمیمہ کی یادداشت کے پردوں پر دستک دی۔ میں لڑکا ہوں، 1-2 دن میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ تم لڑکی ہو، تمہیں زیادہ وقت لگے گا۔ شمیمہ کا پالا 110 ڈگری چڑھ گیا۔ آصف واپس میز کی طرف آیا اور بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں سوالات تھے جن کے جوابات وہ شمیمہ سے طلب کرنا چاہتا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا لہجہ جب آخر میں تیز ہو گیا تو شمیمہ نے اشارتاً آصف کو یاد دلایا کہ آس پاس لوگ بیٹھے ہیں۔ آصف نے آس پاس نظر دہرائی۔ سب اپنی گفتگو میں مہو تھے۔ آصف نے پھر دھیمے آواز میں کہا، ہمارے بیچ سب ختم ہو چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہوں؟ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں سچائی جاننا چاہتی تھی، اور سچائی یہ ہے کہ تم فریبی ہو، مکار ہو۔ آصف کے گورے گالوں پر ذرا سرخی کے آثار نمایاں ہوئے۔ شمیمہ نے اپنا حملہ جاری رکھا۔ 2 ہفتے تم میری زندگی میں آئے اور تم نے مجھ سے کیا کیا وعدے نہیں کیے۔ مجھ سے شادی کرو گے، ہمارے رہنے کے لیے گھر بناؤ گے، میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے پھنساتے رہے۔ 2 ہفتوں کے بعد میں نے تمہارے والد سے ذکر کیا کہ ہم الگ گھر لے رہے ہیں تو انہوں نے مجھ پر بیٹے کو خاندان سے جدا کرنے کا الزام لگایا۔ تم نے میری دفاع میں ایک لفظ تک نہیں کہا، جبکہ الگ رہنے پر تم ازل سے بالکل راضی تھے۔ اس کے بعد 1-2 دن تک تم خوب روتے رہے تاکہ مجھے اس بات کا یقین دلا سکو کہ مجھ سے بچھڑ کر تمہاری زندگی تہس نہس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا اور فیس بک بھی بلاک کر دیا، غرض کے راستے کا ہر ذریعہ منقطع کر دیا۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کو دوبارہ دل کا دورہ پڑ چکا ہے۔ آصف بول اٹھا۔ خدا تمہاری ماں کو لمبی عمر دے، ان کی بیماری کو دور کرے، شمیمہ نے رحم دلی سے کہا۔ اس پر آصف مسکرا اٹھا۔ لیکن تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے والدین کی خوشی کے لیے میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ اگر میں نے رقیہ کی آڑ میں تم سے فیس بک پر چیٹنگ نہیں کی ہوتی تو مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ جو حقیقت تم نے مجھے بتائی ہے، تم نے رقیہ کو کچھ اور ہی پہلو بتایا۔ شمیمہ نے غور کیا کہ آصف پانی پانی ہو گیا۔ جیسے ایک چور کو پکڑا جاتا ہے، بالکل ویسے۔ آج میں تمہاری سچائی بن کر تمہارے سامنے رونما ہوئی ہوں۔ مجھے لگا تھا تمہارے والد ہماری محبت کے دشمن ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ ہم الگ گھر لینے والے ہیں۔ تم نے تو اپنے والد کو بتایا ہی نہیں ہوگا کہ ہم الگ رہیں گے، یا پھر تمہارا الگ رہنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ جھوٹ سے تم مجھے اپنی جال میں پھنسانا چاہتے تھے۔ میں تم سے پیار کرتا تھا شمیمہ۔ جھوٹ! اگر تمہارے پیار میں صداقت تھی تو مجھ سے بچھڑنے کے 1 ہفتے بعد ہی دوسری لڑکی سے 2 دن کی جان پہچان میں اظہار محبت نہیں کرتے۔ تم جھوٹے ہو۔ تم نے رقیہ کو پیغام میں لکھا کہ میں تم کو تمہارے والدین سے الگ کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے جی میں آیا کہ اپنے ناخنوں سے تمہارے گال لال کر دوں۔ تم نے اس وقت پیغام رقیہ کو نہیں بلکہ مجھے بھیجا تھا۔ آصف کمزوری محسوس کرنے لگا، ہار کی کمزوری۔ کتنے ارمانوں سے آج وہ رقیہ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ سب تو شمیمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ یہ شمیمہ تو ہے ہی تیز ہری مرچ۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو بس شادی کرنے کا متمنی تھا، وہ ازدواجی زندگی کا سکون چاہتا تھا، لیکن جو بھی لڑکیاں اسے شمیمہ سے پہلے ملی تھیں ان سب نے اس میں نقص نکالے۔ کسی کو ان کا کام پسند نہیں تھا، کسی کو اس کے سجنے سنورنے کا انداز نہیں بھاتا تھا، کسی لڑکی کو اس کی لمبائی سے تکلیف تھی تو کوئی اور زیادہ پیسے والے سے شادی کرنا چاہتی تھی، یا پھر شمیمہ جیسی جس کو الگ گھر چاہیے تھا۔
اس نے سوچا تھا کہ ایک بار شمیمہ اس کی اچھائی کو پہچان لے گی تو وہ اس کے والدین کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا منظور کرے گی، لیکن شمیمہ تو تیکھی مرچ کی طرح نکلی۔ اس نے سیدھے جا کر گھر کے بارے میں والد صاحب کے سامنے ساری باتیں کہہ ڈالیں۔ اس وقت تک وہ معاملے کو سنبھالے ہوئے تھا، تبھی شمیمہ نے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ آصف نے ہاتھوں سے ٹیک لگاتے ہوئے سر نیچے جھکا دیا۔ شمیمہ نے اس کو سسکیاں لیتے ہوئے سنا۔ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہوئی۔ یکایک وہ بول اٹھی، جب ایک بچے کو سزا ملتی ہے تو وہ روتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی غلطی پکڑی گئی۔ تمہارا افسوس جھوٹا ہے۔ آصف نے سر اٹھایا اور شمیمہ نے اس کے رخ پر آنسو کی ایک بوند کو گالوں پر گرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس بار اس نے خود کو آصف کے فریب کی یاد دلائی۔ تم جھوٹے ہو، تمہارے آنسو بھی جھوٹے ہیں۔ تم نے اپنے گھر پر بتایا ہوگا کہ آج رقیہ سے ملنے آئے ہو۔ تمہارے والدین کتنے خوش ہوں گے کہ آخر کار ان کو ایک ایسی بہو ملنے والی ہے جو ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب تم ان کو بتاؤ گے کہ تم رقیہ سے نہیں بلکہ شمیمہ سے مل کر آ رہے ہو تو ان کا چہرہ دیکھنے لائق ہوگا۔ تمہارے ابو نے مجھے کیا کیا نہیں سنایا۔ مجھ پر خاندان کو توڑنے کا الزام لگایا گیا، مجھے بدچلن کہہ کر رسوا کیا گیا۔ یہ ان کے تمانچے کا جواب ہے۔ آصف نے آنسو پوچھے، پھر کہا، میں گھر جا رہا ہوں، رات بھر سوؤں گا، پھر کل کام پر جاؤں گا۔ آصف نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن شمیمہ نے وہ ہاتھ نہیں لیا۔ ہم دوست نہیں ہیں۔ آصف سیڑھیاں اتر کر چلا گیا۔ شمیمہ کچھ دیر تک ساکت استعام خانے میں بیٹھی رہی۔ آس پاس کی عنابی میزیں اور کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ بائیں طرف کی میز پر ایک تشتری میں بچا کچا کھانا تھا جسے کھانے والے نے کوڑے دان میں ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے مڑ کر آصف کو نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی میز سے اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تلی ہوئی مرغی کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی تھی۔ نوجوان جوڑے ایک دوسرے کو کھلانے میں اور اپنی باتوں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے شمیمہ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھا۔ زینہ اترتے ہوئے نوجوان جوڑوں کے کہے سن کر شمیمہ نے تیزی سے پارکنگ کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ جاپانی گاڑیوں میں اس نے آصف کی گاڑی کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے۔ بہادری کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اپنی جنگیں لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، لیکن زندگی اس کو جنگوں پر فتح پانے کے لیے اکساتی رہتی ہے۔ یہ تھا میرا افسانہ انتقام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔